अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे अहमदीस जमात के मेंबर्स को ये ज़रूर लग रहा होगा कि शायद सारी मुखालफीन ही की बातें रखी जा रही हैं, मुखालफीन की बातें ही स्टैंड हो रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बार बार अपने अहमदीस जमात के दोस्तों को बुला रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और अपना पक्ष रखें। इसी रिगार्डिंग माशाल्लाह खुदा के फजल करम से हम न्यूट्रल एडमिनशिप करते हैं और न्यूट्रलिटी ही कायम रखी जाएगी। मोहतरम मुश्ताक साहब ने कुछ सवालात हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में रखे थे और उन्होंने मुखातिब किया था हमारे इंडिया के कादियान के रहने वाले मोहतरम बुरहान अहमद जफ़र साहब को, जो कि अहमदी जमात निज़ाम के एक बहुत ही डेडिकेटेड सोल्जर हैं, समर्पित सिपाही हैं। उर्दू में मुझे कहना नहीं आता, वर्ड जो भी होगा। तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्योर डिस्कशन ग्रुप में मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये सोचते हुए कि शायद बुरहान अहमद जफ़र साहब की उन मैसेजेस पे नज़र ना पड़े और वो ना देख सकें, तो मैंने उनको पर्सनल में फॉरवर्ड कर दिया था मैसेजेस को। ऑडियो मैसेजेस थी मुश्ताक साहब की, और उसके बाद बुरहान अहमद जफ़र साहब का जवाब भी मुझे आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा सब लोग बिजी हैं, तो इसी वक्त एडमिन बोर्ड पे मैं उनके जवाब पेश कर देता हूँ बुरहान अहमद जफ़र साहब के। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बिल्कुल फेवर और अच्छे पॉइंट रखे होंगे, या ये कि प्लस पॉइंट रिगार्डिंग अहमदी जमात निज़ाम। तो मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ। वो हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुश्ताक साहब और सभी डियर मेंबर्स सुन लें, और जो भी उसका मौक़िफ़ हो मुश्ताक साहब का, या जो भी आप उनमें कहना चाहते हो, तो उस रिगार्डिंग बातचीत शुरू करते 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 इस टॉपिक को आज के शुरू कर दिया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इनकी तो वो कहते हैं ना कि जल गई है, मैंने जो बात की है इनकी जल गई है। अल्लाह ताला ही है इन लोगों को हिदायत दे। और इस कदर बूढ़ा इंसान है और ज़बान इसकी इनकी देखें कि किस किस्म की इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत ना दे तो फिर वो ऐसे ही होता है। तो मैं ऐसे शख्स को क्या जवाब दूँ? इन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है। ये तो पिट्ठू हैं मौलवी मोहम्मद अली साहब के, जिन्होंने यहाँ से सारा खजाना लूटा और ये चाहते थे कि जी मैं खलीफा बन जाऊं और सदर अंजुमन ही खलीफा होगी। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपके इस फोरम के ऊपर पहले भी बात कर चुका हुआ हूँ। ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। तो क्या इन लोगों को जवाब दें जिनकी ज़बान देखें कितने किस कदर गलाजत पकती है, और कोई शरीफ इंसान इस तरह की बात नहीं कर सकता। इनकी शराफत इनके मुंह से टपकती है। इसीलिए एक मकूला है, कुल्लो इनाइन यंज़हु माफ़ी है, कि हर बर्तन में से वही चीज़ उस टपकती है जो उसके अंदर होती है। जितना गंद इन लोगों के अंदर भरा हुआ है वही ये उगल रहे हैं। अल्लाह ताला ही है इनको पाक को साफ करे, वरना तो कोई नहीं कर सकता जी। और जहाँ तक खिलाफत का बात है तो खिलाफत को ये ना हजरत मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब से लें, ना ये हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब देहलवी से लें, हम बात ही कुरान करीम से कर लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों और आमाले सालिहा करने वालों के साथ ही वादा किया है कि वो उनमें खलीफे बनाएगा। जहां जो लोग मोमिन होंगे, जो आमाले सालिहा करने वाले होंगे, खिलाफत तो उनमें रहनी है। तो इनमें कहां से खिलाफत कायम हो जाएगी और कैसे कायम रह सकती है? जहां खिलाफत कायम है वो इसके नतीजा में कायम है कि उनमें ईमान वाले भी मौजूद हैं और आमाले सालिहा करने वाले भी मौजूद हैं। जहां ये दो बातें जमा होंगी तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वाली बात पूरी होगी कि जरूर उनमें अल्लाह ताला खलीफे बनाएगा। तो यहाँ तो जमात अहमदिया में जो खिलाफत का निज़ाम है वो कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में है। बाकी रही बात कि इनको अगर खिलाफत से तो ये लोग खुद अलग हुए। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने खलीफा माना कि नहीं माना? फिर आगे क्या बीमारी पड़ गई थी इन लोगों को अगली खिलाफत में? मौलवी मोहम्मद अली साहब को क्या जरूरत थी कि खिलाफत से पहले ही पम्फलेट और फोल्डर शाया करके गांव गांव में फैलाते फिरते
کہ بھئی اب خلافت کی ضرورت نہیں. بھئی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں ساری بات بیان فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، میرے بعد ایک دوسری قدرت ہوگی جو کہ قدرت ثانیہ جس کا نام دیا گیا، اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں نہ چلا جاؤں. اور پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے مثال پیش کی کہ ایسے وقت میں جب لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب اسلام جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے گا اور جو ہے یہ ابتلا آ جائیں گے اور ہر طرف سے جو ہے وہ مرتدین جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کو قائم کر کے تو وہاں پر قرآن کریم کے وعدے کے مطابق اس کو استحکام بخشا اسلام کو، اور خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دیا. یہ مثال دے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں خلافت کا ذکر کر رہے ہیں. سر الخلافہ کی جو بات ہے وہ ہمارے علم میں ہے، وہاں پر بھی یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جناب صاحب، جناب من. اور پھر وہ خلافت جو قائم ہونی تھی وہ قائم ہوئی اور قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کے آخری الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں جو آپ کے بعد خلافت کے متعلق آپ نے بیان فرمائے تھے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت، اور یہی الفاظ آئندہ امام مہدی کے ذریعہ سے آخری زمانہ میں جو خلافت قائم ہونی تھی اس کے متعلق بھی وہی الفاظ ہیں، ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے. تو یہ جو خلافت کا سلسلہ قائم ہوا ہے یہ اب قیامت تک جاری رہے گا، یہ منقطع ہونے والا نہیں. ان کی تدبیروں سے کیا بنتا ہے؟ کچھ نہیں بن سکتا. میں نے ایک مرتبہ ان کے لاہور سے آیا کرتے تھے فیاض احمد صاحب اور فیض احمد صاحب، یہ سیکٹری مال ہوا کرتے تھے لاہور جماعت کے، تو بمبے میں تھا تو وہاں یہ آئے. ایک دن انہوں نے خود ہی بخود مجھے نا چھیڑ دیا، حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا. عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے بمبئی میں لاہوری جماعت کے، یہاں بڑے وہ سرگرم ممبر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے خود بخود چھیڑ دیا مجھے. تو میں نے کہا دیکھیں محترم، میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں. مولوی محمد علی صاحب نے جب قادیان سے وہ جانے لگے تو انہوں نے یہ اعلان کیا 95% میرے ساتھ ہیں، 5% محمود کے ساتھ ہیں، اور مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ تھے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں 100 سال خلافت کو گزرے، وہ جو 95% تھے وہ آج کتنے ہیں، اور جو 5% تھے وہ کتنے ہیں؟ کیا خلافت کی وجہ سے خدا نے بقول مولوی محمد علی صاحب اس 95% 5% کو کیا 99% نہیں کر دیا؟ اور تم ایک فیصد بھی نہیں ہو اس وقت پورے دنیا میں. کہاں ہو؟ ہندوستان میں ہے کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دہلی میں، جو ان کی جماعت تھی کشمیر میں، سارے کے سارے اہل حدیث کچھ بن گئے، کچھ سنیوں کے ساتھ جا کے مل گئے، ختم ہو گئے یہ لوگ. یہ خلافت کا نظام تھا جس نے جماعت کو مستحکم رکھا. جنہوں نے خلافت چھوڑی خدا نے ان لوگوں کی صف لپیٹ کر رکھ دی. تو یہ روئے نہیں تو اور کیا کریں گے، اور انہوں نے قیامت تک روتے رہنا ہے. اور پھر اس وقت جب ان کا جواب سنا نا، میں نے جواب ان کا پتہ کیا تھا؟ بس نہیں ہم پہلے بھی تھوڑے تھے اب بھی ہم تھوڑے ہی. بھائی اس وقت مولوی محمد علی صاحب کی تحریریں اٹھا کے دیکھو، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہے تھے. اور جھوٹ صرف اس لیے بول رہے تھے کہ وہ صدر انجمن احمدیہ کے صدر تھے، اور کہتے تھے کہ صدر انجمن احمدیہ ہی قائم مقام ہے خلافت کی، جبکہ صدر انجمن احمدیہ سن 1906 میں قائم ہو چکی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت سن 1908 میں تحریر فرما رہے ہیں. آپ نے اس میں کہاں لکھا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ہی میری خلیفہ رہے گی؟ کہیں ذکر کیا اس میں؟ کوئی نہیں کہیں خلیفہ وہاں رہنے کا ذکر کیا. خلافت کا ذکر آپ الگ سے فرما رہے ہیں، اور صدر انجمن احمدیہ الگ سے وہاں پر رجسٹرڈ ہو رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ میں رجسٹرڈ تھی. ایک سوسائٹی کی ضرورت تھی، ایک آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جو کہ گورنمنٹ کے معاملات کے تحت جو اس کے حسابات دکھانے پڑتے ہیں، اس کے باقی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، جس میں سیکٹریان مقرر ہوتے ہیں، ناظران بنتے ہیں، وہ ایک الگ چیز تھی. چونکہ مولوی محمد علی صاحب صدر انجمن احمدیہ تھے، اور صدر انجمن احمدیہ خلیفہ کے تابع ہوتا ہے، اور تکلیف یہی تھی کہ مولوی محمد علی صاحب کو کہ حضرت
مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت کے ہوتے ہوئے مولوی محمد علی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، اور بار بار آپ تنبیہ فرما رہے تھے کہ، اور فرما رہے تھے میں تو تم لوگوں کی خلافت پر تھوکتا بھی نہیں، جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے، میں تمہارے کہنے پہ خلیفہ نہیں بنا۔ جب آپ نے تقریر فرمائی جس پر یہ سارے روئے اور دوبارہ بیعتیں کی انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے ہاتھ پر، وہ سین بھول گئے ہو؟ کیوں بیعت کی دوبارہ تم لوگوں نے، تمہارے بزرگوں نے اٹھ کے واپس؟ اسی وقت الگ ہو جاتے۔ بدنیتی آپ لوگوں کی تو پہلے سے تھی، مولوی محمد علی صاحب کی بدنیتی تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی۔ ابھی حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ بیمار بھی نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی اشتہار چھپوا کے رکھ لیے کہ ہمیں خلافت کی ضرورت نہیں۔ بھئی جب خدا خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق خلافت قائم ہونی ہے، تو تم لوگوں کی کیا مجال تھی کہ تم خلافت کو روک سکتے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں نے ابھی جناب برہان احمد ظفر صاحب کی لمبی تقریر سنی۔ سب سے پہلے تو یہ انتہائی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مولانا محمد علی صدر انجمن احمدیہ تھے۔ لو جی، ان کی جہالت کا یہ حال ہے۔ حکیم نور الدین وفات تک صدر انجمن احمدیہ رہے، مولانا محمد علی کبھی بھی صدر انجمن احمدیہ نہیں رہے، نہ ہی تھے۔ دوسرے، مولانا محمد علی صرف سیکرٹری تھے انجمن کے۔ جی دوسرا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ رسالہ الوصیت 1908 میں لکھا گیا۔ لو جی، یہ ہیں ہمارے جماعت کے چیف مربی جو کہ آج کل فائر ہو چکے ہیں۔ ان کو تبلیغ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا کردار انتہائی خراب تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ پہ اٹیک کیا، تو سب سے پہلے میں بھی انہی پر اٹیک کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی ذاتیات پر جاؤں، میں ان کو کہوں کہ اس بندے کی جہالت کا یہ حال ہے کہ مرزا صاحب نے 1905 میں انجمن بنائی اور اس کے ساتھ ہی رسالہ الوصیت بھی لکھ کے پبلش کر دیا۔ میرے سامنے جو رسالہ الوصیت پڑھا ہے، جس کو جو کہ میں نے ان کی alislam.org سے لیا ہے، وہ فرسٹ پبلشڈ ان امرتسر انڈیا 1905۔ لو جی، اے تے ساڈے کی کہندے نے جی، ساڈے مفتی تو نہیں ہے، یہ مربی ہیں۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسالہ پبلش 1905 میں ہوا تھا۔ دوسرے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ مرزا صاحب نے جو حضرت مولانا محمد علی کے متعلق جو تحریریں فرمائی تھی، میں آپ کو ان کی یہ سکیننگ بھجوا رہا ہوں، انہی کی رائٹنگز میں۔ انہوں نے تو مولانا محمد علی کے بارے میں بہت نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک تحفہ ملا ہے مولانا محمد علی۔ حکیم نور الدین ان کو اپنی روحانی غذا کہا کرتے تھے۔ ان سے بڑی بڑی وابستہ خدمات تھی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ تو جاہل آدمی ہیں، یہ صاحب آپ کی جو بات کر رہے ہیں۔ وہ وکالت کا پیشہ کرتے تھے، وہ وکالت کا پیشہ چھوڑ چھاڑ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے قدموں میں آ بسے تھے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میری جو میرا ان کے متعلق ہے، مجھے الہاماً ان کو بتایا گیا ان کے متعلق کہ یہ صالح ہیں، مولوی محمد علی صالح ہیں۔ یہ آج ان کے اپنے ہی مسیح موعود کے اس جو مولانا محمد علی کے متعلق یہ الہامات تھے، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے بعد انجمن تمام معاملات سنبھالے گی،
اور میرے بعد تم سب لوگ مل جل کر کام کرو جب تک خدا دوسری قدرت نہ بھیج دے۔ پھر ایک اور انہوں نے غلط بیانی کی، یعنی جھوٹ بھی یہ بولتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا بہت دیر سے یہ خواہش ہے، بہت عرصہ سے یہ خواہش ہے، ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے، اور اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ مرزا صاحب کی 5-6 خطوط ہیں مجاہد کبیر میں، ان کی اپنی تحریر میں، یہ لاہور جماعت میں پبلش کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا عرصہ ذرا سے دل کرتا ہے کہ میں اپنی جماعت کو 2 حصوں میں۔ تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی محمد علی صاحب کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی کو تحفہ ملا ہوا تھا، اور بڑی ان پر آپ کی توقعات تھی، اور یہ خواہش کرتے تھے کہ اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ مولوی محمد علی صاحب یہ وکالت کر کے آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی انگلش اتنی اچھی تھی، انہوں نے انگلش کے ٹرانسلیشن سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے کتابیں سنبھالی ہوئی تھی، انہوں نے ریویو آف ریلیجنز اس کی تحریر کرتے تھے۔ پھر یہ اور بہت ساری کام کرتے تھے جماعت کے، بیان القرآن تفسیر جو مسیح موعود کی خواہش کے مطابق یہ لکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کا سیکریٹریشپ بھی تھی، انجمن کی سیکریٹریشپ بھی تھی، اور سارا معاملہ انجمن، مالی انجمن کا ہاتھ جو انجمن کے پاس تھا، اور ان کے انچارج مولانا محمد علی تھے۔ ان صاحب کو تو یہ پتہ نہیں ہے، لگتا ہے انہوں نے کچھ تھوڑا سا، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے، انہوں نے مولانا محمد علی کو کہا ہے وہ صدر انجمن احمدیہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک دن بھی صدر انجمن نہیں رہے۔ حکیم نور الدین کو حضرت مرزا صاحب اپنی زندگی میں صدر انجمن بنا گئے، اور اپنی وفات کے بعد، کیونکہ ان کی وفات کا ٹائم قریب تھا، تو ان کو الہامات ایسے ہو رہے تھے بار بار کہ اب تیری وفات کا وقت قریب ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے انجمن بنائی 1905 میں، اور رسالہ الوصیت بھی 1905 میں لکھا۔ یہ جاہل صاحب کہہ رہے ہیں جی 1908 میں کیا۔ جب مسیح موعود فوت ہو گئے تو اس کے بعد انجمن نے جماعت کے نظم و نسق کو سنبھال لیا۔ اس وقت جو انجمن تھی جن کے 14 ممبران تھے، انہوں نے بالاتفاق حکیم نور الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور سب نے ان پر بحیثیت جانشین بیعت کی، اور ان کو جانشین ایک معنوں میں خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے تو مسلم موعود یہ کہا کرتے تھے، ناصر نواب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خلافت تو حق تھا اہل بیت کا، چلی گئی نائیوں میں، تو یہ ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ جتنا عرصہ حکیم نور الدین، ان بیچاروں کی خلافت تو صرف 6 سال رہی، اور اس خلافت وہ بزرگی کے یعنی اس دور میں گزر رہے تھے، ان کی آلریڈی عمر بھی اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ دیکھیں ان کا حال، دیکھیں ذرا ان کا حال۔ ایک دفعہ حکیم نور الدین گھوڑے سے گر پڑے، اور ان کو بہت سخت چوٹیں بھی آئیں، اور یہ برہان الدین جیسے لوگ، شریرت تباہ لوگ، یہ جشن منا رہے تھے کہ اب یہ نور الدین مرا کے مرا، اب خلافت ہمارے گھر میں آئے گی۔ اور ہوا بھی ایسے، 2 سال کے بعد حکیم نور الدین ظاہر بستر موت پر تو تھے ہی، لیکن وہ آخر فوت ہو گئے، اور جیسے انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ میں نے بتایا جی کہ یہ تھے ہمارے مربی، یہ یہاں قادیان میں۔ اب میں آتا ہوں، انہوں نے جو ذاتیات پر حملہ کیا ہے، جو میری ذات، ٹھیک ہے جی، میں جو کچھ بھی ہوں،
मैं बुढ़ा हूँ, मैं जो हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं अल्लाह ताला के फजल से उस जमात में से हूँ जिसके बारे में मसीह माऊद ने फरमाया था कि मैं उस थोड़ी जमात जो कि दुनिया के बड़े बड़े बोझ उठा लेते हैं उसमें से हूँ। और मेरे जो पेशवा मसीह माऊद के फौत होने के बाद हकीम नूरुद्दीन थे, उनके बाद मैंने मौलाना मोहम्मद अली को बनाया। आइए जी, अब मैं आपको बुरहान अहमद जफर साहब के बारे में कुछ इनका भी मैं हदूद अरबा आपको पेश कर दूं। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये बुरहानुद्दीन साहब मिर्जा वसीम साहब के खासुल खास बंदे थे, खासुल खास बंदे थे। बहरहाल मैं वसीम अहमद साहब के किरदार पर मैं रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अच्छी खासी इनकी रिपोर्टिंग बड़ी ख़राब थी। इन्होंने जमात के साथ जो किया हम जानते हैं, ये तो लाहौरियों को बदनाम करते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि ये जमात के कितने मुखलिस थे। ये पहली बीवी ये इनके मामू की लड़की थी, उसमें से इसके गालबन 2 बच्चे थे, बेटियां भी थीं। आपको इनका मुझे बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड का समझ नहीं आएगा तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये किस किस्म के मुरब्बी हैं, ये किस किस्म के। तो वो इनकी बीवी जो थी, जो कि इनकी मामूजात बहन थी, मैं उस ख़ानदान को बड़ा करीबी जानता हूँ। ये अपनी बीवी पर बहुत मजालम किया करते थे, मार मार के उसको अदमुआ कर देते थे बाज़ औक़ात। इसी दौरान इनकी आंख अपनी एक शागिर्दा से लड़ गई और वो शायद बॉम्बे से थी। उन्होंने उस नई महबूबा के चक्कर में, अफसोस में ये कहना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने बड़े बदजात अल्फाज मौलाना मोहम्मद अली के मुतल्लक कहे हैं। तो उन्होंने जब इसको ये लड़की मिल गई, इन्होंने अपनी इस बीवी को तलाक दे दी और उस पर उसी तरह जुल्म किए रखा, हत्ता कि वो औरत, इसको बल्कि कहते हैं कि वो जहर खा के वो मर गई थी। इसने जब ये दूसरी शादी की है, उसके साथ भी इसका यही सलूक था। ये लड़की इस कदर जालिम थी, इससे भी इसके बच्चे हुए। ये इस कदर जालिम थी कि ये उसको भी मारा करता था। मैं आपको एक बात और बता दूं, वो मैं भूल गया आप कहनी। इसने अपनी पहली बीवी पे ज़िना का बहतान लगाया था कि ये ज़िना करते हुए पकड़ी गई है, लिहाजा मैं इसको तलाक देता हूँ। तो ज़िना का बहतान लगाया और इसके जो बाकी चमचे मुरब्बी थे, जो कि उस वक़्त मिर्ज़ा वसीम भी जिंदा था, उन्होंने इसका साथ दिया और एक झूठा बयान दिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसने अपनी एक महबूबा जो इनकी साथ तालबा थी, उसके साथ, जिसको कुरान ये पढ़ाते थे, उसके साथ इनका पेचा लड़ गया और उससे शादी कर ली। पहली बीवी तो बेचारी जहर खा के मर गई, झगड़ों से वो मारी गई। उसके बाद जब ये आई है दूसरी, ये इसकी दूसरी बीवी जो है ना, ये भी बड़े मजालम ढाया करती थी। ये इसके बच्चों पर, जो पहली बीवी के बच्चे थे, खसूसन वो बेटी, आप हैरान होंगे कि इसकी उस जालिम दूसरी बीवी ने इसकी पहली बीवी की बेटी, जो इसकी अपनी सगी बेटी थी, उसकी कमर पे एक दफा गर्म इस्त्री रख दी और उसका पुष्प चढ़ा दी। वो दूसरी बीवी भी इनके मजालम से तंग आके वो जहर खा के वो भी मर गई थी। वो कहते हैं कि उसने वो जहर खाई जो
وہ ڈالتے ہیں نا دوائی گندم کو پریزرو کرنے کے لیے، بڑی سخت قسم کی زہر ہوتی ہے، تو اس کے مظالم سے تنگ آ کر اس بیوی نے جو لے کے آیا تھا دہلی سے، وہ کھا کے وہ مر گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس پر بہت عرصہ تک پابندی بھی لگی رہی، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن خراب تھی۔ غالباً مرزا وسیم فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کا جو تھا وہ گڈی جو چڑھی ہوئی تھی وہ بس وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکی، اس پر پھر پابندی لگ گئی۔ یہ بڑے آ کے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک چینل بنایا ہوا تھا، کیونکہ یہ بڑے بدزبان تھے، لوگ ان سے بہت تنگ تھے، اور انہوں نے بے شمار مال بنایا جماعت کی کہ اجازت کے بغیر انہوں نے وہ کتابیں بیچی، اور یہ ان سے بے شمار مال بنایا انہوں نے، حتیٰ کہ ان کی رپورٹ ہو گئی تو مرزا مسرور نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو سب سے پہلے تو نوکری سے ہٹایا، ان سے وہ مربی ان سے وہ چھین لیا، تو جو مربی والا جو عہدہ بھی چھین لیا، اور ان قادیان میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ مولوی، یہ مربی اپنی عورتوں کا قاتل ہے، بیویوں کا قاتل ہے، اس کو محلے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ آج یہ مولانا محمد علی کے خلاف یہ بکواس کرتا ہے، ان کا اپنا کردار کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب اس کی دوسری بیوی مری تو وہ تو ظاہر زہر سے مری تھی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب یہ پولیس رپورٹ ہوئی، اس نے وہاں دے دلا کے وہ اس کی رپورٹ بھی خراب کروا دی اور جان چھڑوا لی، لیکن قادیان میں یہ مشہور ہو گیا کہ برہان احمد ظفر اپنی 2 بیویوں کا قاتل ہے، جس طرح کہ اس کا مسلم معود تھا، جس کو کہتا ہے نا کہ یہ خدا نے بنائی ہے خلافت، اور اس کا وہ مسلم معود اس نے سب سے پہلی جو نور الدین کے گھر سے لایا تھا، دوسری بیوی، اس کو زہر دے کے مروایا تھا۔ یہ اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہہ دے کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقرری آیت استخلاف کی مانند ہوئی، کہ ماتحت ہوئی ہے، وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور اسی کے متعلق یہ اپنے مسلم معود کو انہیں کی سنت پر عمل کرتا ہے، اپنی 2 بیویوں کو قتل کروا دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر بہت جگہ پر اپنی شادی کی کوشش کی، بہت جگہ۔ اس دوران اس پہ مسرور سے تو اس کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ آج لگتا ہے کہ شاید یہ پھر اسی چاپلوسی پہ اتر آیا کہ شاید مرزا مسرور، جس نے اس کا چینل بند کروایا، جس نے اس کی تبلیغ بند کروائی، اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے آج شاید اس کی کارروائی ہو سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ کم ہو گیا ہو، تو آج اس چکر میں یہ پھر دوبارہ آیا ہے اور بدنام کرتا ہے لاہوریوں کو۔ اور بدبختوں، پہلے اپنا گھر تو دیکھو جی۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کی تیسری شادی ہو جائے، مال اس نے بے شمار بنایا، اس کے پاس گھر بھی بہت اچھا تھا، ظاہر حرام کا مکان، حرام کا مال آتا تھا اس کے پاس، تو پیسہ تو بے شمار ہوگا۔ جماعت کی اجازت سے کے بغیر اس نے کتابیں لکھی، اور کتابیں جماعت کی اجازت کے بغیر اس نے بیچی، حتیٰ کہ یہ ان دنوں جب یہ مرزا وسیم کے زمانے میں یہ لندن جلسوں پہ بھی جایا کرتا تھا، وہاں سے انگوٹھیاں بنوا کے لے جایا کرتا تھا اور وہاں بیچا کرتا تھا۔ وہاں یہ انگوٹھیاں علیہ صلی اللہ کے بکافن عبدہ کی اور کتابیں اور ادھر دوسری چیزیں یہ بیچا کرتا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن بڑا خراب تھی۔ جب جماعت کو پتہ لگ گیا یہ تو آتا ہی کاروبار کے لیے ہے، یہ تو آتا ہی کاروبار کے لیے ہے، تو اس پر کوئی پابندی لگ گئی۔ اچھا، اب جو اس نے جہاں مکان بنایا ہوا ہے وہ کسی کہتے ہیں اس کا کسی کا
किसी सेठों की जमीन है, उस पे इसने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये इसके साथ गुंडे थे और मिर्जा महमूद के साथ बुरहान अहमद जफर जैसे गुंडे, कुछ तो गुंडे थे इनके साथ और कुछ जो मौलवी थे। मैंने आपको बताया वो इस्माइल हलालपुरी कि जब मिर्जा महमूद बदयांती के जरिए वो खलीफा बना, वो क्या कहते हैं धक्को धक्की खलीफा बना, तो उस वक़्त वहाँ मोहम्मद इस्माइल हलालपुरी साहब उन्होंने एक फटाफट एक रिसाला लिख दिया 1914 में कि ये उसका नाम था निशान रहमत, और बताया गया कि यही मुस्लिम मऊद है, यही मुस्लिम मऊद है। ज़ाहिर मिर्जा महमूद ने तो फिर सर पे आसमान पे चढ़ना ही था। और उसके बाद वो जलसा जो हुआ 1915 में, उस पे भी जलसे पे भी इसको मुस्लिम मऊद कहा गया, और ये वो मौका प्रस्त मौलवी मुरब्बी थे। अच्छा, उसके बाद इस पर जब पाबंदी लगाई तो फिर वहां पर कहते हैं कि एक बेचारी वो थी, वो क्या कहते हैं, एक बेचारी मेंटली हैंडीकैप औरत थी। लोगों ने कहा कि बुरहान जफर आजकल फारिग है, अकेला है, तुम इसके साथ शादी कर लो। लीजिए, वो मेंटली हैंडीकैप खातून, उन्होंने, आज भी वो वही हैं, अल्लाह करे वही हो, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये बदबख्त अपनी पहली 2 बीवियों का कातिल है। लोगों ने कहा कि नहीं, इसके पास अपना मकान है, तुम्हें इसका मकान मिल जाएगा। वो उसने कहा हरगिज भी नहीं, जिसने पहली 2 बीवियों को कत्ल किया है उनको जहर दे के मारा है, जिस तरह इनके मुस्लिम मऊद ने मारा था, आज ये उनके झंडे गाड़ रहे हैं, ये भी मार देगा। पर उस औरत तक ने इनकार कर दिया इनके साथ शादी करने पर। आज ये लंडूरे फिर रहे हैं कादियान में, ये लंडूरे फिर रहे हैं। और खलीफा साहब मसरूर साहब इनको लिफ्ट नहीं कराते। इन्होंने शायद ये देखा है कि शायद मैं आज मसरूर साहब के झंडे गाड़ के एक दफा फिर मैं इस जमात के काम कर दूं। इन पर पाबंदियां लग चुकी हैं। ये लोग जमात वाले लोग इस बदबख्त को पसंद ही नहीं करते वहाँ। तो मेरा ज़ाती ख्याल है इनका कोई रिश्तेदार इनको पूछता तक नहीं है। तो ये था जी इनका बैकग्राउंड, और ये है हमारे कादियान के मुरब्बियों से सबसे सीनियर मुरब्बी हैं, लेकिन इनके पास वो तबलीग का काम बिल्कुल भी नहीं है, इनको नहीं, क्योंकि ये इंतहाई बदकिरदार इंसान है। और लेकिन शुरफा एक हद तक की बदकिरदारियों को ये बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतना ही इनके लिए काफ़ी है। अब अगर आपको इनके बारे में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा कि ये इस काबिल भी हैं कि यहाँ आके जमात के लिए बातें करें, क्योंकि ये तो खुद वहाँ से निकले हुए हैं। इनको निकाल दिया गया है जमात से तो फारग नहीं किया, लेकिन इनसे तबलीग वगैरह का काम ले लिया गया है। इनका किरदार गंदा है। अगर कोई दोस्त समझते हैं कि ये शरीफ हैं, अभी भी 2 बीवियों को मारने के बाद ये अपनी औलाद के साथ कितनी ये जुल्म और ज्यादती करते हैं, तो इनको कोई खातून दे दें। जी मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर इनकी जो दास्तान ख़त्म करता हूँ। उसके बाद इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं लाहौर जमात पे, उनको मैं एड्रेस कर। जी मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने लाहौरी जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद अली के मुतल्लक इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि इनके मुस्लिम मऊद ये कहा करते थे। इनके मुस्लिम मऊद लाहौरी जमात के जो गए मौलाना मोहम्मद अली, हालांकि मौलाना मोहम्मद अली के मुतल्लक मिर्जा साहब के इल्हाम थे। इनको कहें, इन जाहिलों से कहें कि कभी तस्करा ही खोल के देख लो कि मौलाना मोहम्मद अली के बारे में क्या इल्हाम थे, लाहौर के असाब के मुतल्लक क्या
کیا الہام تھے کہ لاہور میں ہمارے پاک وجود ہیں، اور لیکن اس کے برعکس ان کے نام نہاد مسلم ماؤد، انہوں نے لاہوریوں کو کہا یہ ڈھائی بوٹیاں ہیں، اس کو کہا یہ فتو ہے، یعنی اس کے یہ جلسے میں یہ کہا کرتا تھا جب یہ چلے گئے 1914 میں کہ ڈھائی بوٹیاں فتو باغبان، یعنی یہ مولانا محمد علی کو یہ بدبخت لوگ فتو کہا کرتے تھے، جب خلیفہ کہے گا تو باقی کیوں نہیں کہیں گے، حالانکہ یہ مسیح موعود کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے۔ انہی بدبختوں نے یہ کیا کہتے ہیں جو نام مجھے اس کا پھر بھول جاتا ہے، برہان جیسے بدبختوں نے لاہوری جماعت کے ان اصحاب کی تکذیب کی تھی، اور یہ کیا کہا کرتا تھا ڈھائی بوٹیاں فتو باغبان۔ جو اصحاب پڑھے لکھے جو تھے، جو متقی تھے، جو تقوی والے تھے، وہ تو بہت تھوڑے تھے، یہ سارے سوکھی لکڑیاں تھیں۔ یہ آج آپ کے سامنے سوکھے لکڑیوں کی یہ مثال ہے۔ جو برہان احمد جو 2 عورتوں کا قاتل ہے، اپنی 2 بیویوں کا قاتل ہے، اس کی دوسری بیوی نے اس کی بیٹی کے کمر پہ گرم گرم استری رکھ دی تھی۔ آپ بتاؤ ان کا یہ حال ہے، یہ تو اپنوں سے مخلص نہیں ہے، یہ تو اپنے بچوں کے یہ دشمن، اور یہ باتیں کرتے ہیں مولانا محمد علی کی، یہ باتیں کرتے ہیں لاہوری جماعت کی۔ میں آپ کو مرزا صاحب کی یہ تحریر میں پھر پڑھ کے سنا تو یہ بدبخت امید ہے یہ سن رہا ہوگا اپنے گھر میں، اور سنیں اس بدبخت کو میں کہوں گا اپنی آنکھیں کھول کہ مولانا محمد علی کے متعلق تمہارے نبی، جس کو تم نبی کہتے ہو، کیونکہ ابھی بھی تمہیں شاید ہے کہ شاید مجھے واپس لے لیں جماعت میں، شاید تاکہ مجھے پیسہ آنا پھر شروع ہو جائے، لیکن نہیں، اس نے بے شمار پیسہ بنا لیا ہے، اس بدبخت نے بے شمار پیسہ بنایا ہے۔ لیجیے جی، میرے سامنے ایک صفحہ ہے جو کہ جی میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں۔ فتو ہمارے وہ پنجاب میں ہوتا ہے، وہ اس کو فتو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایسے ڈیروگیٹری لفظ کا ہوتا ہے جو کہ میرا مطلب ہے وہ جو ہمارے گھر میں کمی لوگ نہیں ہوتے جو کام کرنے والے ہوتے، ان میں اگر کسی کا نام فتح ہے تو اس کو فتو بلائے گا۔ باغبان یعنی یہ اس جماعت کا مالی، باغبان مالی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولانا محمد علی فتو ہے، اور اس کا باغ وہ ڈھائی بوٹیاں ہیں۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو بہتر ہے کہ تمام گرمی کے دن اکتوبر کے مہینے تک آپ اسی جگہ قادیان میں رہیں۔ یعنی ان کا مولانا محمد علی کے ساتھ کس قدر ان پر بھروسہ تھا، اور جو مرضی سے دینی امور سر انجام دیں۔ اور اس عرصہ میں مولوی صاحب سے، یعنی اس عرصہ میں مرزا صاحب نے ان کو نصیحت کی کہ آپ مولوی صاحب یعنی مولانا نور الدین صاحب سے قرآن شریف بھی سنیں۔ پھر اکتوبر میں جو ابتدا سردی کا ہوتا ہے، آپ کو اختیار ہوگا کہ اپنے کام میں مشغول ہوں۔ یہ مدت آپ کے لیے انشاءاللہ دینی امور کی تکمیل کے لیے اکثیر کا کام دے گی۔ مجھے آپ پر نہایت نیک ظن ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ آپ اس عرصہ میں بہت ترقیات کر لیں گے۔ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، میرا مدت، یہ ذرا غور سے سنیے اجالا بہن اور یہ فیصل بھائی، یہ غور سے سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ بدبخت ان کو کیا کہتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، وہ چلے گئے، وہ 90% وہاں چلے گئے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں میرا مدت سے ارادہ ہے کہ اپنی جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دوں۔ ایک وہ گروہ جو کچھ دنیا کے ہیں اور کچھ دین کے ہیں، اور بڑے بڑے امتحانوں کی برداشت
نہیں کر سکتے اور دین میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہیں، یہ برہان الدین جیسے اور ان کے مسلم ماؤد جیسے، جنہوں نے کہ جماعت کا مال دنیا کمانے کے لیے کیا، جو جماعت کے چندوں پر یہ یورپ کے دورے پہ جاتے تھے، وہاں پیرس کے کنجر خانے میں جایا کرتے تھے، اوپرا میں ننگی عورتوں کو دیکھتے تھے، پھر یہ کہتے تھے یہ تو خلافت جو ہے، یہ تو خلافت اعظام حاجی نبوت ہے۔ اور یہ صاحب یہ اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہہ دیں، اگر یہ سچے ہیں نا، کہ کیا ان کے مسلم ماؤد قادیان میں سیسل ہوٹل کی ڈانسر، اٹالین ڈانسر جو وہاں بیلے ڈانسر تھی، اس کو قادیان میں لائے یا کہ نہیں لائے؟ یہ اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہے کہ یہ جھوٹ، یہ ملک جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہہ دیں تو میں مان جاؤں گا۔ دوسرے، انہوں نے وہ کیا تجربہ کیا تھا اپنی بیٹی کے سامنے، جب یہ ناصرہ کے سامنے، جو کہ ان کی بڑی بیٹی تھی، کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی، اس کے بعد وہ روفو جب لاہور واپس گئی، اس نے کیا کیا؟ جا کے ان کے خلاف کیوں پرچہ دائر کیا؟ اچھا، بات ہو رہی تھی جی مرزا صاحب کے خط کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا مردت سے ارادہ ہے کہ اپنی جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کروں۔ ایک وہ گروہ جو کچھ دنیا کے ہیں اور کچھ دین کے، اور بڑے بڑے امتحانوں کی برداشت نہیں کر سکتے اور دین میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ جو پورے صدق اور پوری وفاداری سے اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور در حقیقت اپنے تئیں اس راہ میں بیچتے ہیں، سو میں چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو دوسرے گروہ میں سے کرے۔ آپ 15 مئی 1899 1899 کے گزرنے کے بعد اس لمبی رہائش کے ارادہ سے تشریف لائیں۔ تو یہ تو مسیح موعود ان کے بارے میں اپنی رائے سمجھ رکھتے تھے اور یہ نصیحت کرتے تھے۔ آج یہ مسیح موعود کی ان جو ہے تحریروں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں نہ جھٹلائیں؟ ان کو تو ایک مسلم موعود مل گیا جس نے کہا کوئی نہیں، چل سے چل، وہ ایک بیوی مر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو زہر دے دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو اپنی پہلی بیوی کو زہر دے کے مارا تھا، میں نے بھی امتل ہائی کو زہر دے کے مارا تھا، تم نے اگر اس پہ ظلم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ میں بھی امتل ہائی کو مارا کرتا تھا، اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے سنایا کرتا تھا، میں بھی تو وہ کرتا تھا۔ اسی لیے اس بدبخت نے اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگایا اور طلاق دے دی۔ پھر کہا کوئی بات نہیں، دوسری لے کے آؤ۔ یہ دوسری لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک، اس کو بھی انتہائی زہریلا، وہ تو خود مر گئی بیچاری اس کے ظلم سے، اس نے وہ دوائی کھا لی جو گندم میں رکھتے ہیں تاکہ یہ اس کو کیڑا نہ لگے، وہ بیچاری خود زہر کھا کے مر گئی۔ اور جب بہرحال جو بھی ان پہ کیس چلا نہیں چلا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب اس کو تیسری بیوی کوئی نہیں دیتا پورے قادیان میں۔ اب یہ لگا ہوا ہے یہ شاید میں اس طریقے سے دوبارہ اپنا امیج برقرار رکھوں، شاید مجھے میرے چینل کو کھولنے کی مرزا مسرور اجازت دے دے، شاید مجھے تبلیغ کی اجازت دے دے۔ واضح رہے ان صاحب پہ تبلیغ کرنے کی بھی پابندی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا ہوں، کیا یہ اپنے خلیفے سے پوچھ کے آیا جس کو کہتا ہے کہ وہ آیت استخلاف کے تحت بنا ہوا ہے؟ یہ جھوٹ اور یہ بکواس کرتا ہے، اس کو تو اجازت نہیں ملی۔ بہرحال میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اگر یہ ظالم ہے، اگر اس نے اپنی دونوں بیویوں پر ظلم کر کے ان کو زہر دے کے مارا ہے، تو اے اللہ اس بدبخت کا انجام بھی اس کے دوسرے خلیفے، جس کو یہ کہتا ہے قدرت ثانیہ کا دوسرا مظہر، اے اللہ اس کا انجام ویسا ہی کر۔ 10 سال یہ بھی اپنے مسلم موعود کی سنت پہ عمل کرے، اسی طرح یہ فالج، اسی طرح یہ گندی بیماریوں میں سڑ کے یہ مرے، کیونکہ اس نے قادیان میں بڑے ظلم کیے۔
بہت ظلم کیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں زیادہ بات نہیں کر سک رہا, یہ موضوع اتنا دکھی ہے, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. جی محترمہ, آپ یہاں آزاد ہیں. انہوں نے خدا کے نام پہ جھوٹ بولا اور یہ کہا خدا نے مجھے معمور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں صاف فرماتا ہے کہ جو میرے نام سے جھوٹ بولتا ہے, میرے نام پہ منسوب کرتا ہے, میں اس کی گردن شارک سے کاٹ دیتا ہوں. وہ کیا ہے عربی میں, لفظ مجھے نہیں آ رہا. میں محترم مشتاق صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم. سر مجھے بالکل معلومات نہیں تھی کہ بات یہاں سے یہاں تک چلی جائے گی, کیونکہ لیک آف ٹائم ہوتا ہے سر, مصروف رہتے ہیں آپ بھی, ہم بھی, سبھی لوگ. یہ آپ نے کچھ سوالات کیے تھے اور میں نے جواب محترم برہان احمد ظفر صاحب کو لکھ دیے تھے وہ آڈیوز, اور انہوں نے یہ جوابات دے دیے تھے. تو میرے دماغ نے یہ کام کیا, میں نے کہا جب صبح کو بات چیت ہوگی, یعنی کہ اس ٹائم جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں سر, تو اسی وقت مشتاق صاحب کو فارورڈ کر دوں گا, پورا گروپ کو فارورڈ بھی کر دوں گا. سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ تمام آڈیو سنی بھی نہیں تھی اس وقت, میں نے بھی ابھی سننے کی کوشش کی, کیونکہ لوگ کچھ بھی سوچتے ہوں سر, میری بھی مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں اور میں کافی زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ کالس اٹینڈ کر لوں, بٹ بہت ساری کالس اٹینڈ نہیں بھی کر پاتا سر. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دل کو دکھ پہنچا تو آپ نے بہت ساری باتیں ریویل آؤٹ کر دی. خدا سب چیزوں کو بیٹر جاننے والا ہے. بس میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں سر کہ یہ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست ہے محترم برہان احمد ظفر صاحب, اور جو احمدیز ڈیلیگیشنز میرے سے 3 یا 4 بار ملنے آئے ہیں, تو اس میں محترم برہان احمد ظفر صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کی میرے سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے ہی گھر پہ محترم. اب جو آپ نے باتیں بتائی سر, یہ تو گاڈ نوز بیٹر اینڈ یو نو بیٹر, یا برہان احمد ظفر صاحب, کیونکہ مجھے پرسنل باتیں پوچھنا اچھا بھی نہیں لگتا, نہ میں پوچھوں گا ان سے. بہرحال کیونکہ یہ باتیں گروپ میں ہو رہی ہیں تو وہ سن لیں گے, خود کچھ کہنا چاہیں گے تو ویلکم ہے سر. بٹ میں آپ کو لیٹسٹ جانکاری اتنی ضرور دے سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ میں ایک طرح سے ان کے دوستوں میں ہوں یا وہ میرے دوست ہیں, تو اتنا ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. پتہ نہیں 6-8 مہینے کی 10 مہینے کی بات ہو گئی ہوگی, ٹائم گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتا کورونا کی وجہ سے, اور میکسیمم 1 سال کی بات ہوگی. تو وہ ان کے بیٹے برہان احمد ظفر صاحب کے شاید فورن کنٹریز میں ہیں, یہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے. تو یہ ان سب لوگوں سے ملنے گئے تھے, اور اسی درمیان یہ لندن بھی گئے تھے اور پریزنٹ خلیفہ مسرور صاحب سے بھی ملاقات ہی کر کے آئے تھے. یہ بات میں اس لیے کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس ٹائم کے فوٹو وغیرہ بھی شیئر ہوئے تھے, مطلب میرے پرسنل پہ بھیجے تھے یا کچھ, مجھے نہیں پتا, یہ جانکاری دینی چاہیے تھے نہیں, بٹ چونکہ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو میں جانکاری دے رہا ہوں. اس ریگارڈنگ اگر محترم برہان احمد ظفر صاحب کو کچھ کہنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایڈمن موڈ پرووائڈ کرا دیں گے اور ان کا پوائنٹ ضرور رکھیں گے. جی فیصل بھائی, میں تو تیار ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کون سے سوال کیے ہیں, تو میرا ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ میں نے ان کو کہا کہ سر الخلافہ پڑھیں, یہ اس قدر جاہل ہے, انہوں نے سر الخلافہ آج تک پڑھا ہی نہیں ہے, ورنہ یہ کبھی بھی اس مسرور کو خلیفۃ المسیح نہ کہتے. یہ مسرور مرزا طاہر کا خلیفہ ہے. اس کو کہو کہ سر الخلافہ پڑھو. میں نے لاسٹ کی آپ کی 2-3 آڈیوز نہیں سنی محترم, تو میں تو ابھی آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو باتیں ہو چکی وہ ہو چکی. اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 منٹ تک اس پروگرام کو اور چلا دیا جائے آج کے لیے. اگر 15-20 منٹ میں آپ کوئی خاص اور بات بتا سکتے ہیں جماعت نظام کے ریگارڈنگ, جہاں سے بھی آپ بات چیت کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر دیجئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 20 منٹس اگر ہم کنکلوڈ کر دیں تو بہت بیٹر. شکریہ سر. جی, میں نے ہرگز بھی ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کرنا تھی, انہوں نے سٹارٹ ہی مجھ پہ کیا. ٹھیک ہے جی, میں تو جذباتی ہوں, میں تو اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, پر یہ اس قدر بے غیرت ہیں, یہ اپنوں کو بھی نہیں, یہ اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ان کو یہ جھٹلاتے ہیں. انہوں نے جس کو یہ نبی کہتے ہیں اس کی بات انہوں نے جھٹلائی. میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ میاں جی آپ سر الخلافہ تو پڑھیں, اس میں کیا لکھا ہے. مرزا محمود نے ان کو یہ کہا تھا کہ لاہوریوں کا لٹریچر نہ پڑھو, اور بھائی وہ تو لاہوریوں کا لٹریچر نہیں تھا, وہ تو عربی میں مرزا صاحب نے سر الخلافہ کتاب لکھی تھی. تو مرزا محمود کو کبھی بھی خلیفۃ المسیح نہ کہتے, اس کو کہتے خلیفۃ المسیح.
تو جب یہ مرزا محمود اپنے 10 سال عبرتناک عذاب کے بعد اوپر چلا گیا تو اگلا جو ان کا بیٹا آیا ان کی خواہش کے مطابق یہ کہتے ہیں جی یہ آیت استخلاف کے ماتحت خدا نے ہاں انہی کو سارے اختیارات دے دیے کہ چلو جی کاکا جی ہم تیرے بعد تیرا بیٹا بھی آئے گا. حالانکہ یہ خود کہتے تھے کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے حضرت عمر کی طرح کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو انتہائی مکاری سے باتیں ان پر ڈال دیا کرتے تھے. تو ان کا دوسرا بیٹا بھی آ گیا تو اس کو کہتے خلیفہ تو المسیح. مرزا طاہر کو کہتے خلیفہ تو المسیح. آپ بتائیں ایسی ٹرمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ میں بھی نہیں ہوئی. جب حضرت ابو بکر صدیق یہ فوت ہوئے تو اس وقت حضرت عمر ان کی خلافت جب بنی تو لوگوں نے اس وقت یہ ہو گیا کہ ان کو ٹائٹل کیا دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا ٹائٹل تو خلیفۃ رسول تھا، لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا آپ کا ٹائٹل، انہوں نے کہا جی خلیفۃ رسول. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی آئندہ بھی خلفاء آئیں گے تو ہر دفعہ خلیفۃ کی گردان لگاتے رہیں گے، تو بہتر ہے آئندہ خلفاء کو امیر المومنین کہہ لیا کریں. اس جاہل مربی کو کہو کہ یہ تھا ٹائٹل خلفائے راشدین کا، امیر المومنین، یہ خلیفہ. اور اسی لیے ان کے دل میں اس قدر قدورت تھی حکیم نور الدین کے خلاف. ان کا نانا مرزا محمود کا نانا ان کو نائی کہا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے دیش میں خلیفہ نائی کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. لو جی چلو جی مان لیا، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ جی نور الدین تو نائی تھے. بظاہر نائیوں کے گھر میں ان کے خلیفہ ثانی نے نہ صرف شادی کی، یعنی یہ نائی کا جوائی بن گیا، نائی کا داماد بن گیا. آپ بتاؤ آج سارے انہی کے خاندان میں نائی چل رہے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں جی یہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت. میں ان کے لیے سوائے اس کے کہ ان کو کہوں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اور یہ کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ انہوں نے مال کے چکر میں، پوزیشنوں کے چکر میں کیا کیا غلیظ عقائد جماعت میں ڈال دیے. جب ان کے خلیفہ ثانی پر جب زنا کاریوں کے چارج لگے تو اس بدبخت نے کہا کہ میرے والد کے متعلق بھی ایسا کہ وہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. انہوں نے حوالہ دیا پیغام صلح کا کہ جی پیغام صلح میں یہ لکھا تھا، انہوں نے لاہوریوں نے چارج لگایا ہے کہ یہ قادیان کا جو یہ خلیفہ ہے یہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. اور واقعی یہ لاہوری ان کو صحیح کہتے ہیں کہ خلیفہ زانی. تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ بہت زنا کرتا ہے ہر وقت، لیکن وہ لاہوریوں نے پیغام صلح میں یہ لکھا تھا کہ مسیح موعود بھی کبھی کبھار زنا کر لیا کرتے تھے، اگر اس نے زنا کر لیا تو کیا ہے. تو یہ تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. میں تو کہتا ہوں یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس تھالی میں یہ پیشاب کرتے ہیں. ان پر میں کبھی بھی یقین نہیں کروں گا. یہ بد کردار بھی ہیں، اب تو یہ بد گفتار بھی ہو چکے ہیں. اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں انہوں نے جتنی زیادہ تذلیل مرزا غلام احمد قادیانی کی اس جماعت نے کروائی ہے، اس جماعت کے نام نہاد خلیفوں نے کروائی ہے، مرزا صاحب کی اپنی اولاد نے کروائی ہے، اتنے تو دوسرے مسلمانوں کے علماء نے نہیں کی. یہ تو خود ان کو کہتے تھے ہمارے مسیح موعود ہمارے نبی تو کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، وہ عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، مالش کروایا کرتے تھے، اور ٹانگیں ان کی اس قدر اکڑ جاتی تھی جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہیں. اب بتاؤ جی اب کیا کرے. خیر یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی باپ کے متعلق. ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو عیسائی ہیں، جو پال کے فالوور، جیسے پال کے فالوورز نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بگاڑا، اسی طرح انہوں نے بھی بگاڑا۔ تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پہلے اپنے عقائد کو ٹھیک کرے۔ مرزا صاحب کے متعلق جو بکواس سیرت المہدی میں لکھی ہوئی ہے، جو بکواس ذکر حبیب میں لکھی ہوئی ہے، جو بکواس حیات ناصر میں لکھی ہوئی ہے، جو بکواس کیا کہتے ہیں وہ صادق مفتی صادق نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، وہ بکواس مٹائیں پہلے، اس کے بعد آ کے لاہوریوں پہ چارج لگائیں۔ لاہوری اللہ کے فضل سے بے شک تھوڑے ہیں، کیونکہ مسیح موعود یہ کہہ گئے تھے خدا کرے تمہیں تھوڑی سی جماعت میں سے ہو، ان کی تو بات پوری ہو گئی۔ اور یہ ڈگے ہیں، یہ سوکھی لکڑیاں ہیں جن کے بارے میں مسیح موعود نے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ ان کو بالن بنا دی، ان کو چولہے میں جلا دیا جائے۔ یہ وہ لکڑیاں ہیں، یہ ایسے ہیں ہمارے مفتی صاحب، یہ کیا نام بھول جاتا ہے، برہان صاحب کا۔ اور ایسے جب ہمارے مولوی ہوں گے تو جی السلام علیکم محترم، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغام صلح میں یہ لکھا گیا تھا کہ خدا نخواستہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کبھی کبھار زنا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جو چیز گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، چاہے ایک بار کی جائے چاہے 1000 بار کی جائے؟ تو اس بارے میں پلیز ذرا وضاحت کیجیے گا۔ جی یہ سوال ایک کسی چینل میں ان سے کیا گیا کہ آپ کی کتاب، آپ کے رسالہ میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ خلیفہ بہت بدکار ہے، بہت زنا کرتا ہے۔ تو آپ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ الزام لاہوریوں نے لگایا۔ انہوں نے کہا کہاں لگایا اور کب لگایا؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ 1934 کا یا 24 کا وہ پیغام صلح ہے۔ ان لاہوریوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خلیفہ بہت زنا کرتا ہے تو کیا بات ہے، مسیح موعود بھی تو کر لیتے تھے کبھی کبھار زنا۔ تو آگے سے کہا جی لاہوری تو جب یہ زنا مرزا غلام احمد نعوذ باللہ یہ زنا کیا کرتے تھے، لاہوریوں کا تو وجود ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے چھاپا ہے وہ اخبار پیغام صلح 1930 کے قریب۔ اب یہ جی ان کی عقلیں ہیں اور الزام باپ پہ لگا دیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک اور مثال ہے، اس نے مجھے 1-2 روز پہلے خط شیئر کیا گیا مرزا محمود کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں۔ یہ جب مرزا محمود اپنے ایکٹ کو، اپنے فعل کو جسٹیفائی کرنا چاہتا تھا تو سیدھا حکیم نور الدین کی مثال دے دیتا تھا یا اپنے باپ کی مثال دیتا تھا۔ اس نے کہا، اس نے الزام لگایا، قرآن مجید میں تو یہ کبھی بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں 4 تک کی بیویوں کی اجازت ہے، اس کے زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم نور الدین نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ 9 شادیاں تک کر سکتے ہو، یعنی ایسی بات کی جو خلاف شرع، تو اگر وہ 9 شادیاں کر سکتے ہیں یا قرآن سے ان کو 9 شادیوں کی اجازت ہو جو کہ ہرگز بھی نہیں ہے، تو اگر میں اجازت دے دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو الزام یہ نور الدین پہ لگاتے تھے یا لاہوریوں پہ لگاتے تھے۔ بہرحال میں اور ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے مرید میرے ہیں۔ یہ طاقت میں اندھا ہو گیا اور اس بدبخت نے سب سے پہلے حکیم نور الدین کی بیٹی سے شادی کی، جبکہ پہلے اس کی آلریڈی شادی سیدہ محمودہ بیگم سے ہو چکی تھی، لیکن بہرحال جو بھی اس نے جسٹیفائی کرنا تھا پھر اس سے یہ بدکاریاں کرواتا تھا۔ امترہائی نے پھر کیا کہتے ہیں دیوان سنگھ مفتون کے ذریعے اس کو بدنام کیا اور اس کو زہر دے دیا۔ اسی طرح یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ مجھے ہر وقت اس کا نام بھول جاتا ہے، کیا نام ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سٹوری ریپیٹ ہوئی، اس کو بھی اس کے بندوں نے بدنام کیا اور اس نے بھی 2 بیویوں کو مارا۔
جی اور کوئی سوال ہو تو پوچھے، میرا خیال ہے نیب. ہاں جی، اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال نہ ہو. جی محترم، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی جماعت احمدیہ کو چھوڑتے ہیں اور ان پر یہ لوگ یا جن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نکال دیا ہے، تو اب چونکہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ خاموشی سے وہ ایک کونے میں بیٹھ کے روتے دھوتے اور یا بیچارے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس غم کی وجہ سے کہ سب نے ان کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، مقاطعہ کر لیا. اب وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ اپنا پیج بنا لیتے ہیں اور کھل کے میرا مطلب ہے کہ وہ غصہ اپنا نکالنا شروع کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غصے میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر بھی مطلب اپنی زبان درازی شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 100 سال میں شاید مولویوں نے جماعت احمدیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا یہ جو اب ایکس احمدیز ہیں انہوں نے پہنچایا ہے، کیونکہ یہ اندر کی ساری باتیں جانتے ہیں اور پھر جب یہ کچھ بیان کرتے ہیں کوئی بھی اندر کی باتیں تو عوام ان کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے جماعت سے مقاطعہ اور اخراج کر کے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے. اب یہ ان کا اخراج کرتے تھے، ان کا ناطقہ بند کرتے تھے، ان کا راشن بند کرتے تھے. اگر وہ جماعت کے ملازم ہوتے تھے تو ان سے مکان چھین لیا جاتا تھا، ان کو قادیان بدل کر دیا جاتا تھا. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ امپلیمنٹیشن انڈیا میں نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان میں، چلو جی ہماری تو حکومت ایسے ہی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ انڈیا کی حکومت بھی قادیان میں انٹرونشن نہیں کرتی تھی. انہوں نے قادیان میں بھی اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی، آج بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی جب انہوں نے دیکھا ہے کہ مظالم بہت بڑھ رہے ہیں، کچھ اکا دکا لوگوں نے باتیں کی ہیں. جی جب آپ اپنے آس پڑوس میں برائی دیکھیں گے. کیونکہ محترم بہت سے ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ پہلے جب اخراج جماعت کی یا مقاطعے کی سزا ہوتی تھی تو بہت سے بیچارے لوگوں کو یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا یا ان کو سٹروک ہو جاتا تھا، یا وہ بیچارے ساری زندگی ایک کوڑی کی طرح لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر گزار دیتے تھے، اور میرا مطلب وہ بہت پینفل صورتحال میں مبتلا ہو جاتے تھے. اب تو فوری طور پہ وہ سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور چند دنوں میں وہ ہیرو اور لیڈر بن جاتے ہیں اور اپنے چینلز بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں. تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ان کو روکیں؟ لیکن ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا محمود نے کیا ان کو لالی پاپ دیا تھا؟ جو بڑے خوش ہیں، وہ کہتے تھے برائی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، برائی کرنے کے بعد اس کی تشہیر نہ کیا کریں، بس استغفار کر لیا کریں. وہ ان کو یہ لالی پاپ دے گیا، اور ان کا اب ہر بندہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ کہتے ہیں تشہیر مت کرو. آج کل انہوں نے ایک اور ٹرم قرآن مجید والی شروع کی ہوئی ہے کہ ستاری دکھایا کرو. اللہ پاک ستار ہے، غفار ہے. اور بدبختو، اور تم نے حرام کاریاں کب بند کرنی ہے؟ ہم آپ کو اجازت دیتے رہیں کہ آپ بدکاریاں کرتے رہیں، ہم آپ کو نہ روکیں. آج تو آپ کا یہ خلیفہ بھی کہہ رہا ہے مسرور کہ اگر آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو 40 دن اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ اس سے ظلم تو بچا. پھر اگر اس کے بعد اگلا سٹیپ وہ بتاتا ہے کہ اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو اس کا مقابلہ کرو. یعنی یہ بتاتا ہے. اب میں اس سے پوچھتا ہوں، یہ برہان ہی بتا دے کہ اگر بہت غلط مثال ہوتی ہے لیکن ایسے شخص کو دینی پڑتی ہے
کہ اگر اس کے پاس بیوی تو ہے ہی نہیں، بیوی تو ہے نہیں، ہاں بیٹی ہے، اگر اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بدبخت ایسی بدبختی کرے، اللہ پاک ہر ایک کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو یہ 40 دن دعا کرے گا اور اس کے سامنے اس کی بیٹی پر ظلم ہوتا رہے گا اور یہ دیکھتا رہے گا۔ یہ کس قدر جاہلانہ باتیں ہیں، میں تو ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مرزا صاحب کا واقعہ سنا دوں، شاید آپ کو کسی اور نے بھی بھیجا ہوگا، کہ مرزا صاحب کے زمانے میں یہ ٹیلی گراف آیا تھا۔ ان دنوں ٹیلی فون تو نہیں ہوتا تھا، ٹیلی گراف جو کہ ملٹری والے یوز کیا کرتے تھے، اور پوسٹل سسٹم آ گیا تھا، اور فونوگراف آ گیا تھا جس پر ریکارڈنگ ہو جاتی تھی۔ تو آپ جب یہ ان کو چیزیں دکھائی گئیں اور ان کے لیے ایک فونوگراف لایا گیا، انہوں نے اپنی آواز ریکارڈ کروائی تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ایجادات ہوئی ہیں یہ میرے لیے ہوئی ہیں، یعنی ان کی جو مشن تھا اس کے لیے۔ وہ پہلا سوشل میڈیا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے امریکہ تک خطوط بھجوائے۔ آج تو اتنا زیادہ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا۔ انہوں نے اس کے بغیر ہمارے بزرگوں کی بڑی عزتیں لوٹی، پتہ نہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا کیا، اور ان کے برہان الدین غنڈے جیسے باہر ہوتے تھے جو آواز نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ اب یہ برہان الدین بات تو کر کے دیکھے، اس کا تو ہم ترا سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، سمجھے نا، یہ بڑی اچھا ہے، اس سے ہمارے بہت سے لوگوں کی عزتیں بچ گئیں۔ پھر اس وقت انہوں نے جو یہ برہان الدین یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا باہر سے۔ درویشوں کی حالت اس قدر خراب تھی، جب مرزا ناصر جب مرزا محمود وہاں سے نکلا ہے 1947 میں، یہ درویشوں کو بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا 313، اور ان کو پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے گزارا کرتے تھے۔ ان کی عورتیں خلیفوں کی عیش کرتی تھیں آ کے، یہ محلات میں رہتے تھے، وہ بیچارے ایک کمرے، ان کو ایک وقت کے بعد دوسری وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ آج بھی ان غرباء پر مظالم ہو رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ان احمدیوں کو زیادہ سے زیادہ یہ میڈیا استعمال کرنا چاہیے، یہ میڈیا استعمال، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو مربیان ہیں، جو خلیفے ہیں، جو ناظر ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ہٹتے کیا کرتے ہیں۔ ان کا جو ناظر اعلیٰ تھا مرزا وسیم، جو کہ مرزا محمود کا بیٹا تھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت ہی غنڈہ ٹائپ انسان ہے، بدماش ہے، یہ شام کو لڑکیاں لے کے باہر چلا جاتا تھا، اور یہ برہان الدین کو پتہ ہے۔ یہ اپنے بیٹے کی قسم کھا کے کہہ دے کیا اس کو معلوم نہیں کہ مرزا وسیم شام کو لڑکیوں کو باہر لے کے جاتا تھا رجنا کی ناظرات کو، اور رات دیر سے لاتا تھا، وہ کیا کرنے چاہتا تھا اس سے کیا؟ تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ جی آپ جتنا زیادہ میڈیا ہو سکے، کیونکہ یہ جماعت جھوٹ پہ قائم ہے، یہ جماعت جھوٹ پہ قائم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو استخلاف آیت استخلاف کہتے ہیں، یہ تو وہ خلیفے اس کے مطابق ہے ہی نہیں، اس کا مصداق ہے ہی نہیں۔ یہ تو ان کے خدا نے کہا ہوگا، ان کا جو اپنا خدا ہے جس نے ان کو ایسی طاقتیں دے دی ہیں، لیکن یہ طاقتیں ٹیمپریری ہیں۔ ایسی طاقتیں فرعون کے پاس بھی تھیں، ایسی طاقتیں بھٹو کے پاس بھی تھیں، ایسی طاقتیں آپ کے گاندھی خاندان کتنا عرصہ یہ انڈیا کی حکومت میں رہا ہے، کہاں گئے وہ لوگ؟ تو یہ وقتی ہے، یہ جو مرضی یہ بک بک کرتے رہیں، ان کا اب خاتمہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اب خاتمے کے گرد پہنچ چکے ہیں۔ میرا خیال میں آپ کو چند مثالیں دے دی۔ لیکن ایسا ہے مشتاق صاحب کہ ابھی بھی ان کے بعض لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور لیڈیز کے پرسنل نمبروں پہ جا کر غلط باتیں کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی جس میں ہماری بہن عطیہ غفار صاحبہ کو کے بارے میں
پہلے تو انہیں ڈائریکٹ دھمکیاں دی گئیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں بہت ہی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی. تو جبکہ عطیہ بہن نے جواباً اس کے کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ابھی بھی جاری ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ہماری بہن کو یہ چاہیے جو بھی یہاں موجود ہیں اس گروپ میں، کہ اگر انہیں کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے کوئی دھمکی آمیز کال آئے یا کوئی گالیوں والی آڈیو آئے یا کوئی لکھا ہوا کوئی اس طرح کی بات آئے، تو انہیں فوری طور پہ انتظامیہ کو مطلع کرنا چاہیے اور اس کا اسکرین شاٹ بنا کر شیئر کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وضاحت دینے کی بجائے دوسروں کو دھمکانے کی اور فحش گالیاں دینے کا اور دھمکیاں دینے کا کہ ہم آپ کے گھر پر آ کر آپ کو دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. یہ وتیرہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سوشل میڈیا ان کے لیے فائدہ مند ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے اسی حساب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ میری بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسانی عزت و تکریم کی سطح پہ بیہیو کریں اور وہ طریقے مت اختیار کریں جن کی عادت پڑ چکی ہو، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جب زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ ہتھیار جن سے وار کر کے اپنے آپ پہ نقصان ہو جاتا ہے، ان کو ترک کر دینا چاہیے. مغل مین اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. آپ کی آڈیو سن کے میں اس بات کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے میں نے جب سے یہ گروپ چلایا ہے ایز اے فیملی گروپ چلایا ہے، اس میں ممبرس آپس میں لڑ جھگڑ بھی پڑتے ہیں اور پھر خدا کے فضل و کرم سے ایک بھی ہو جاتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مثبت رول ادا کروں سب کے لیے، اور انتظامیہ انشاءاللہ نیوٹرل تھی. یہ جانکاری میرے پاس بھی آئی ہے اور کئی ممبرس نے اس طرح کی کوششیں کی. پہلے مجھ سے کوششیں کی کہ کچھ ممبرس کے لیے مجھے مس گائیڈ کیا جائے اور غلط انہوں نے گائیڈنس دی. اور ابھی مجھے یہ جانکاری بھی ملی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ عطیہ میم کے پرسنل پہ بھی کافی کچھ بولا گیا ہے. میں ایسی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں، گالیاں وغیرہ دینے کو. اور جو کوششیں پہلے میری ساتھ کی جا رہی تھی کہ ممبرس اور ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، تو عطیہ میم کے ساتھ اب یہ کوشش کی گئی ہے کہ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ کے بارے میں انہیں بدظن کیا جائے. بٹ ہماری پالیسیز اوپن ہیں، اوپن فار آل ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم جس کی بھی آواز ہوگی ڈیموکریٹک وے میں اٹھاتے رہیں گے، اور احمدی جماعت نظام کے ممبرس کو بھی بالکل برابر کے حقوق حاصل ہیں. وہ جو بھی اپنی بات رکھنا چاہیں گے ان کی بھی بات رکھیں گے. ڈیموکریٹک گروپ، ڈیموکریٹک نظام، انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ. جی اجالا یہ طریقہ کار مرزا محمود نے سب سے پہلے خود اپنایا تھا، جو ان کے کردار پر یہ سوال اٹھاتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ آپ حلف اٹھائیں، آپ پر زنا کے الزامات لگ رہے ہیں، آپ صفائی پیش کریں، تو ان کو مروا دیتا تھا. فخر الدین ملتانی کا قتل اسی طرح ہوا. جی میں جانتا ہوں، مجھے بھی کئی ایسی تھریٹس ہوئی ملی. آج بھی دو دوست، ایک لندن سے اور ایک جرمنی سے، وہ مجھے ایسے باتیں کر رہے تھے. میں نے بلکہ جب میں نے ان کی باتیں سنی عطیہ کے خلاف، تو مجھے کنفرنٹیشن کرنا پڑی ان بدبختوں کے خلاف کہ کیا یہ تمہاری تعلیم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر یہ دھمکیاں دینے پہ آتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کو مروا تک دیتے ہیں، اور انہوں نے مروایا ہے. یہ دہشت گردی انفیکٹ جو مسلمانوں میں آئی انڈیا میں، یہ احمدیہ جماعت جو قادیان میں تھی، ان کی طرف سے آئی. 1924 میں سب سے پہلے جو دہشت گردی ہوئی عبد الکریم مبالے والے کے گھر پر، جب اس کا گھر جلایا گیا، اور جلانے والے یہ محمودی ایجنٹ